बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। एथिकल प्रैक्टिसेस का आज हमारा लेसन नंबर 9 है। अभी तक हम 8 जो लेसन्स हैं उनको कवर कर चुके हुए हैं। और इससे पहले जो हमने लेसन्स देखे, मैं एक जस्ट क्विकली आपको उनका रीकैप कर दूं। लेसन 1 में हमने इंट्रोडक्शन टू एथिकल प्रैक्टिसेस देखा। लेसन 2 में हमने 3 की प्रिंसिपल्स दैट इन्फ्लुएंस डिसीजंस इन ऑर्गेनाइजेशंस ये देखा। लेसन 3 में हमने प्रोफेशनलिज्म के ऊपर बात की। लेसन 4 में हमने एचआर के प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स पे बात की। लेसन 5 में हमने इन्वेस्टर्स के हवाले से बात की कि वो क्या चाहते हैं बिजनेसेस से और एचआर से। लेसन 6 में हमने वर्क प्लेस के लेंसेज के हवाले से बात की। 7 वर्क प्लेस लेंसेज वो क्या हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए या जिनके थ्रू देखते हुए बेहतर एथिकल प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशंस में की जा सकती हैं। लेसन 7 में हमने एम्बिशंस और रियलिटी के हवाले से देखा और एक इस चीज़ को सरफेस पे लेके आए कि ऑफ कोर्स हमारे एम्बिशंस कुछ होते हैं लेकिन रियलिटी कुछ और होती है और इसको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। और एचआर का और ख़ास तौर पे जो बिज़नेस ओनर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका किरदार ये होता है कि वो दोनों के दरमियान, एम्बिशंस और रियलिटी के दरमियान गैप को कम से कम करें। गो के हमेशा रहेगा, गैप रहता है और बहुत आइडियल सिचुएशन होती है कि आपका वही एम्बिशन हो, वही रियलिटी हो, लेकिन रियल वर्ल्ड में बहुत ये मुमकिन नहीं होता, इतना ज़्यादा मुमकिन नहीं होता। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आइडियल तो वही है कि जो एम्बिशन है वही रियलिटी हो, लेकिन जब आप रियलिटी में जाते हैं तो फिर वहाँ पे कुछ चेंजेस आती हैं। काम एचआर का और जो ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड्स हैं और जो बिज़नेस ओनर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका काम ये है कि उस एम्बिशन और रियलिटी के दरमियान गैप कम से कम रखा जाए। जब वो इसकी तरफ कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से एम्बिशन को रियलिटी भी बना सकेंगे। और लेसन 8 में हमने उन फैक्टर्स के ऊपर बात की जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में इन्फ्लुएंस करती हैं एथिकल और अनएथिकल बिहेवियर्स को। ठीक है, तो ये तकरीबन 20-25 के करीब ऐसे ख़ास फैक्टर्स थे जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एथिकल और अनएथिकल बिहेवियर को। आज जो हम बात करेंगे लेसन नंबर 9 में, वो अब एथिकल प्रैक्टिसेस एंड रोल ऑफ एचआर के हवाले से है। क्योंकि ये जो एथिकल प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं, हमने चूँकि एचआर के हवाले से हम बात कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा, क्योंकि एचआर का एक ख़ास काम है ये काम हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को नहीं दे सकते, मैन्युफैक्चरिंग को नहीं दे सकते, फाइनेंस वालों को नहीं दे सकते। उनके और ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उनके जो सी लेवल है उनका भी काम एथिकल प्रैक्टिसेस को चलाना है। लेकिन एचआर का तो ये ख़ास काम है। एचआर की तो जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल होना चाहिए, पीपल प्रोफेशनल्स की जॉब डिस्क्रिप्शन में चीज़ शामिल होनी चाहिए कि उन्होंने एथिकल ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना है, उसके लिए काम करना है और उसको मेक श्योर करना है कि वो एथिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो काम कर रहे हैं वो एथिकल ऑर्गेनाइजेशन बने, उसकी एथिकल प्रैक्टिसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। ठीक है, तो उसके अंदर आज हम बात करेंगे कि उसमें रोल ऑफ एचआर क्या है। ये जो चीज़ें हमने आपको मैं बताता चलूँ जो भी मटेरियल है इन प्रेजेंटेशंस का और इस लेसन्स का, उसके लिए CIPD के रिसोर्स इस्तेमाल किए गए, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, एचआर ग्रेपवाइन और ऑफ कोर्स मेरा अपना जो कुछ इसमें प्रैक्टिकल एचआर का एक्सपीरियंस है कुछ थोड़ा सा, मैं उस हवाले से भी आपको गाइड करता चला जाऊंगा बीच में। लेकिन जो ख़ास रिसोर्स इस्तेमाल किए गए वो CIPD की रिपोर्ट्स और रिसर्च हैं और फैक्ट शीट्स हैं। एथिकल प्रैक्टिसेस इन ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या है? एथिकल प्रैक्टिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ एथिकल वैल्यूज़ इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं, जो इक़दार हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो इस्तेमाल की जा रही हैं, उनका एप्लीकेशन है, उनकी प्रैक्टिस है, उनका इम्प्लीमेंटेशन है इन दी ऑर्गेनाइजेशन, इसको एथिकल प्रैक्टिसेस कहा जा सकता है। इट अप्लाइज इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहा है उसके अंदर हर किस्म की जगह पे ये चीज़ें जो हैं वो अप्लाई होती हैं। कहाँ पे? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, किस तरह से गवर्नेंस का असूल किस तरह से चलाया जा रहा है, उसका इम्पैक्ट कम्युनिटी पे हमने पहले लेसन्स में भी देखा कि आपके काम का कम्युनिटी पे, स्टेक होल्डर्स पे, सोसाइटीज़ पे, आपके इर्द गिर्द के लोगों पे, फैमिलीज़ पे, इन्वेस्टर्स पे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस के हवाले से पे ये असर डालती हैं एथिकल प्रैक्टिसेस। सेल्स टेक्निक्स के ऊपर ये असर डालती हैं। स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप्स पर असर डालती हैं जिसमें वेंडर्स भी इंक्लूडेड हैं। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस किस तरह से आप चला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, चूँकि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस बेसिकली एक नंबर्स की गेम होती है और इसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि इसमें कुछ इस तरह नंबर की फजिंग इस तरह से की जाए कि पता ही ना चले कि यार ये वाकई ये हो रहा था या नहीं हो रहा था और पेपर में बड़ा अच्छा लगे।
ایشوز آف پروڈکٹ اینڈ کارپوریٹ رسپانسبلٹی، جو پروڈکٹ کی جو پروڈکٹ بنائی جا رہی ہے اس کے امپیکٹ کیا ہیں، اس کی ہائیجینک امپیکٹ، اس کے سوسائٹل امپیکٹ، اس کے جو کلائمیٹ امپیکٹ وہ جس طرح سے بنائی جا رہی ہے، اور پھر آپ کی جو کارپوریٹ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے کس طرح سے ایز این آرگنائزیشن ونس یو آر بیہیونگ ود ان اے کنٹری، ود ان اے سوسائٹی، ود ان اے محلہ، ود ان این ایریا، کس طرح سے آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کریں. اسی وجہ سے بہت زیادہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ آیا، لیکن وہ بھی ایک طرح سے بعض اوقات مارکیٹنگ کی نظر ہو جاتا ہے یا اپنے پروڈکٹس کو مزید سیل کرنے کی نظر ہو جاتا ہے، اور اس کا کوئی بہت زیادہ ریئل ٹرم بینیفٹ جو ہے وہ ہوتا نہیں. بہت ساری آرگنائزیشنز بہت اچھے طریقے سے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی چلا رہی ہوتی ہیں، اور اگر وہ اپنی ٹرو اسپرٹ میں، ٹرو سول میں اس کو استعمال کیا جائے تو وہ معاشرے کو بہت حد تک بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے. تو یہ وہ چند ایک 6-7 چیزیں ہیں جو کہ ایتھیکل پریکٹسز، جو آرگنائزیشنل کنڈکٹ کے ہر آسپیکٹ کو کور کرتی ہے. ایتھیکل پریکٹسز کسی ایک جگہ پہ نہیں کور کرتی. ایتھیکل پریکٹسز امپورٹنٹ کیوں ہیں آرگنائزیشن کے اندر؟ وین آرگنائزیشنز ٹیک دیئر ایتھیکل ویلیوز سیریسلی دے گیٹ ایڈوانٹیجز. کس طرح سے؟ این اوپن کلچر جو کہ امپروو کرتا ہے مورال کو. جب ایتھیکل پریکٹسز ہوتی ہیں تو پھر کلچر اوپن ہوتا ہے. اگلے لیسن میں ہم کلچر کے حوالے سے بھی بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے، جو چینج مینجمنٹ کا کلچر ہے یا آرگنائزیشنل کلچر ہے اس کے اوپر بات کریں گے. گڈ ریلیشنز ود کسٹمرز لیڈ ٹو این انہانسڈ ریپوٹیشن. تو جب آپ اسٹیک ہولڈرز جس میں آپ کے کسٹمرز بھی ہیں ان کے ساتھ ایتھیکل پریکٹسز کرتے ہیں، جو آپ کی ایتھکس کے اوپر آپ چلتے ہیں، صحیح ایتھکس کے اوپر چلتے ہیں، تو آپ کے ریلیشن شپس بھی اپنے کسٹمرز کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، اور دے بیکم یور ایمبیسڈرز آف یور پروڈکٹ، آف یور کمپنی، of your services. Ethical companies can outperform their peers. تو جو ایتھیکل کمپنیز ہیں، اچھا اب یہ لانگ ٹرم میں آؤٹ پرفارم کر رہی ہوتی ہیں، یہ آپ ضرور ذہن میں رکھیں. بعض اوقات اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں یار، مطلب وہ تو اس سال اس کا بینیفٹ ہم سے زیادہ ہو گیا، یا اس کمپنی نے بونس زیادہ دیا، یا اس کمپنی کا پروفٹ زیادہ ہو گیا، یا اس کا شیئر ہولڈنگ اس کی زیادہ بڑھ گئی. ہاں شارٹ ٹرم میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے اگر آپ ایتھیکل پریکٹس کریں تو وہ پرابلم بھی کریٹ کر سکتی ہے آپ کو. لیکن ہم نے پچھلے لیسنز میں یہ دیکھا کہ جو آرگنائزیشنز کا اور HR کے لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور جو C لیول کے جو ایگزیکٹوز ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ لانگ ٹرم بینیفٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے سسٹینیبلٹی کتنی زیادہ رکھنی ہے. کیا آپ نے شارٹ ٹرم گینز کو کر کے اور لانگ ٹرم میں آپ بالکل فارغ ہو جائیں گے، یا آپ ایک لانگ ٹرم آرگنائزیشن بننا چاہتے ہیں جو کہ سسٹینیبلی پروفٹ بھی کمائے اور اپنی کمیونٹی میں اپنے اسٹیک ہولڈرز کو ایک لمبے عرصے کے لیے پروفٹس اور بینیفٹس پرووائڈ کرے. Reputations are based not only on an organization's delivery of its products and services, but on how it values the relationships with its staff and stakeholders and how it establishes responsibility towards them. تو جو آپ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ پروڈکٹ اور سروس، آپ نے ایک دفعہ اچھی پروڈکٹ دی، آپ کی کال سروس بڑی اچھی چل رہی ہے، آپ کی ڈلیوری بڑی اچھی چل رہی ہے، آپ فری ہوم ڈلیوری کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں، پروڈکٹ آپ کی کبھی خراب نہیں ہوتی، یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں. لیکن اس کے علاوہ وہ کس طرح سے آپ اس ریلیشن شپ کو، جو آپ کے اسٹاف ہیں، جو آپ کا امپلائی ہے جو وہ بنا رہا ہے، اس کے ساتھ آپ کس طرح سے ریلیشن شپ رکھتے ہیں. اور یہ بہت ضروری HR کا کام ہے. اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، باقی اسٹاف کی فیملی ہے، آپ کے وینڈرز ہیں، سپلائرز ہیں، آپ کے جو شیئر ہولڈرز ہیں، جو آپ کے آف کورس بڑے جو سروس جو لیتے ہیں آپ کی آرگنائزیشن سے، ان کے ساتھ ریلیشن شپ کو کس طرح افیکٹ کر رہی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں میٹر کرتی ہیں آپ کی ریپوٹیشن ڈیولپ کرنے میں. Demonstrable ethical practice is not only an effective insurance policy, it also gives an organization a competitive advantage. Demonstrable ethical، اچھا اب یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ اس کے اندر آپ نے جب ایتھیکل پریکٹسز تو کر رہے ہیں، لیکن اب آپ اس کو مارکیٹ بھی کر سکتے ہیں. ڈیمانسٹریٹ ہونی چاہیے آپ کی ایتھیکل پریکٹسز جو ہے. وہ کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا تو کس نے دیکھا، آپ اس سے بینیفٹ بھی لیں. اگر آپ کی ایتھیکل پریکٹسز ہیں تو وائی ناٹ share it on your social media, share it on your newsletters, on your portals, on your website, and not make a fuss of it, but make a good marketing campaign out of it کہ آپ ایک اچھی ethical practices کر رہے ہیں آرگنائزیشن میں. تو یہ آپ کی انشورنس پالیسی بھی بن جاتی ہے. people keep on buying with you, people keep on coming towards you, and people keep on believing that you are actually providing a good service to the organization.
اسٹیبلشنگ این ایتھیکل کلچر، ٹھیک ہے، اگلے لیسن میں ہم بڑے ڈیٹیل میں کلچر کے حوالے سے ہی بات کریں گے کہ وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اسٹیبلشنگ این ایتھیکل کلچر، ایتھیکل کلچر ریفرز ٹو ہاؤ دی ایتھیکل ویلیوز آر براٹ ٹو لائف ان دا ڈے ٹو ڈے رننگ آف دی آرگنائزیشن. کس طرح سے ان ویلیوز کو، ان اقدار کو آرگنائزیشن کے اندر ڈے ٹو ڈے کلچر میں لے آتے ہیں، آپ الائیو کر دیتے ہیں ان کو، لوگوں کو نظر آنے لگ جاتی ہیں کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ رسپیکٹ دینا، لوگوں کو اچھے طریقے سے بیہیو کرنا، ابیوسو نہ ہونا، ان کو اپریسیشن دینا، ان کے کام کو، انوویشن کو کی ترویج دینا، پروڈکٹ کوالٹی کو بہتر کرنا، اپنے سٹاف کو اچھی ہائیجین پرووائڈ کرنا، اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا، ان کی فیملیز کا خیال رکھنا، لاٹس آف ایکٹیویٹیز جو کہ آپ وہ تمام اقدار، وہ تمام اچھی ویلیوز جو کہ ایک اچھے خاندان میں ہوتی ہیں، جو ایک اچھی فیملی میں ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام ویلیوز آرگنائزیشن میں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں اور استعمال کرنی چاہیے. وہ ساری الائیو ہو جاتی ہیں جب آپ کا ایتھیکل کلچر جو ہے وہ آرگنائزیشن میں ہوتا ہے. فار ایگزامپل اے کمپنی میں ہیو ایکسلنس ایز اے ویلیو مثال، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہی چیز بھی ہے کہ اگر آپ کی ایکسلنس ایک ویلیو ہے یا رسپیکٹ ایک ویلیو ہے، تو وہ آپ نے اچیو کیسے کی ہے ان آرگنائزیشن؟ از اٹ اچیو تھرو انٹیگریٹی؟ ایکسلنس تو ہے، آپ کی ویلیوز تو ہیں، اب اس کو الائیو کرنے کا مقصد کیا ہے یا بتانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ آپ نے ایکسلنس کو الائیو کیا، لیکن کیا ایکسلنس آپ کی اس طرح سے اچیو ہوئی کہ آپ چائلڈ لیبر ہو رہی ہے، یا ہائیجینک ویلیوز نہیں ہے آرگنائزیشن میں، ورکنگ کنڈیشن صحیح نہیں ہے، یا ابیوسو مینجمنٹ ہے، کیا اس طرح سے وہ ایکسلنس اچیو ہوئی ہے، یا انٹیگریٹی سے اور ایتھیکل پریکٹسز کو اپناتے ہوئے وہ ویلیو کو اچیو کیا؟ اپنے ویلیوز تو بنا لیتے ہیں آرگنائزیشن میں، دیواروں پہ لگا دیتے ہیں، پورٹل پہ لگ جاتی ہے، آپ کی سوشل میڈیا پہ چل پڑتی ہے، لیکن کیا وہ جو اچیومنٹ ہے اس کو اچیو بھی ہو جاتی ہے؟ وہ کہ اچیومنٹ ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے ایٹ دی ایکسپینس آف لاٹس آف ادر ایتھیکل ایکٹیویٹیز، ایتھیکل پریکٹس، کیا اس کے ایکسپینس پہ تو وہ ایکسلنس اچیو نہیں ہو رہی؟ یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. ٹو آپریٹ ایتھیکلی این آرگنائزیشن نیڈ ٹو ہیو این ایتھکس پروگرام ٹو سپورٹ اینڈ برنگ ویلیوز ٹو لائف. تو ایتھکس پروگرام یہ ایک بڑا HR کے لیے ایک بڑا کی ورڈ ہے کہ وہ ایتھکس کے ایک باقاعدہ پروگرام کو انیشیٹ کرے. پروگرام سے مراد یہ ہے کہ ایک دو ٹریننگ پروگرامز نہیں، ایک دو پوسٹس نہیں جو لنکڈ ان پہ لگ جاتی ہیں یا فیس بک پہ لگ جاتی ہیں یا ٹویٹر پہ لگ جاتی ہیں، باقاعدہ لانگ ٹرم پلان running over the years, so that if there is a new HR manager coming into the organization or new staff coming into he could blend in that program automatically. So that's a system developed in the organization whereby that ethical program is running continuously. Because آپ کے پاس لوگ نئے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا نماز آپ بار بار پڑھنے کا کیوں کم ہے؟ کیونکہ آپ اس کے ساتھ نتھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد جاتے ہیں یا گھر میں پڑھتے ہیں، وٹ ایور یو ڈو، آپ عبادت کرتے ہیں، تو 5 دفعہ کیوں ہے؟ کیونکہ بار بار ریمائنڈر ہے. تو یہ جو ایتھیکل پروگرام چلانا ہے، دیٹ از بیسکلی فار پیپل اے ریمائنڈر اگین اینڈ اگین. سو there are different facets of this. This program can be done as a training program. This can be done in the company newsletter, in the company website, in the WhatsApp group, wherever آپ کا جہاں پہ آپ کا سٹاف کے ساتھ تعلق ہے، کسٹمرز کے ساتھ تعلق ہے، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تعلق ہے، وینڈرز کے ساتھ تعلق ہے، keep on doing that, running that ethical program in the organization. جب آپ وہ ethical program رن کریں گے تو ان ویلیوز کو جو کہ آپ نے بنائی ہوئی ہیں آرگنائزیشن میں، you bring them to life، ان کو زندہ کر دیں گے. جب ان کو زندہ کرنے کا مقصد یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایکسلنس یا رسپیکٹ اگر ویلیو ہے، یا ٹیم ورک اگر ویلیو ہے، اور اچیومنٹ ایک ویلیو ہے، تو وہ تمام ویلیوز آپ کے ایتھیکل پروگرام کی وجہ سے زندہ ہو جاتی ہیں. لوگ اس کو روزانہ ان کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر وہ کام نہیں کرتے تو ان کو وہ لوز کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ لوز کریں گے. اگر وہ کام کریں گے اس کے اوپر تو وہ اچیو کریں گے، کچھ اپنا کیریئر آبجیکٹیو اچیو کریں گے، یا اپنی ایک اچھی زندگی اچیو کریں گے. If values are a compass to guide the behavior at work, codes of ethic is the map. ٹھیک ہے، ویلیوز ایک کمپس کے طریقے سے ہوتا ہے، اور جو کوڈ آف ایتھکس آپ نے اس ویلیوز کے نتیجے میں بنایا، کوڈ آف ایتھکس بنایا، وہ آپ کا رستہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے یہاں جانا ہے. That helps to provide navigate ethically at the workplace. When established in a productive manner, code of ethics articulates expected behaviors and bring the organization. تو وہ جو کوڈ آف ایتھکس ہے وہ آرٹیکولیٹ کر دیتا ہے، وہ لکھ دیتا ہے، وہ الفاظ دے دیتا ہے ان بیہیویئرس کو جو کہ
آرگنائزیشن یا HR چاہ رہی ہے, اور یہ HR کا کام ہے کہ اس کو آرٹیکولیٹ کرے بہترین انداز سے, لوگوں سے فیڈ بیک لے اور پھر اس کو آرٹیکولیٹ کرے, اس کو لکھے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں, آسان الفاظ میں لکھے, اردو میں لکھے, پنجابی میں لکھنا ہے, پشتو میں لکھنا ہے, فرینچ میں لکھنا ہے, اسپینش میں لکھنا ہے, عربی میں لکھنا ہے, اردو میں لکھنا ہے, انگریزی, جس طرح کی زبان سمجھ آتی ہے آپ کے علاقے میں آپ کے لوگوں کو, write it in that manner, present it in that manner so that it could be easily understood by everyone in the organization. ٹھیک ہے. What ethics at workplace mean, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, giving an honest quote even if it means losing out to the competitor. ٹھیک ہے, بڑا مشکل کام ہے کہ آپ ایک ایتھکس کا مطلب کیا ہے کہ آپ آنیسٹ کوٹ دیں اپنی ایک سروس کی, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ جی آپ کا کمپیٹیٹر جو ہے وہ آنیسٹ نہیں ہوگا. بٹ اگر آپ نے لانگ ٹرم سسٹین کرنا ہے, اس کے کمپیٹیٹر کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آنیسٹ کوٹ ہے کہ نہیں ہے. وہ اگر آپ نے اس کو غلطی سے اور غلط طریقے سے آپ نے ایک بزنس لے لیا ہے, ایک وہ کہتے ہیں ایک اسکیموں کو آپ نے فریج بیچ دیا ہے, تو وہ آپ بار بار تو نہیں بیچ سکتے اس کو. یا آپ نے ایک گنجے کو کنگھی بیچ دی ہے, بڑا کام کیا آپ نے, لیکن وہ گنجا جو ہے بعد میں آ کے وہ کہے گا تیری ایسی تھی تیسی, مینو بیچتا, میں کسی کو بھی نہیں دساں گا کہ تیرے کول کوئی آئے. تو وہ دیٹ از بیسکلی ایتھکس, کہ آپ ایک آنیسٹ کوٹ دیں. Why? Because you want to remain into the business for a long time, because that's the way of doing. That's the way of doing. That's the ہم نے پچھلے لیسنس میں دیکھا تھا. Not because آپ کی ایتھیکل پریکٹس یہ کہتی ہے یا آپ کا کوڈ آف ایتھکس یہ کہتا ہے, اس لیے نہیں آپ نے وہ چیز کرنی, اس لیے آپ نے وہ آنیسٹ کوٹ دینی, اس لیے دینی ہے بیکاز یہی طریقہ کار ہے, یہی رستہ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے. اگر آپ نے سسٹین کرنا ہے ایز اے انڈیویجول بھی, اگر آپ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ نے سسٹین کرنا ہے اس جاب کے اندر یا معاشرے یا لمبے طور پہ سسٹین کرنا ہے کیریئر کے اندر, تو آپ کو جو صحیح ہے وہی کرنا پڑے گا, باقی جو کچھ کرتے رہیں. Would you stand up to your boss? Would you stand up to your boss if you felt they were asking you to something unethical? ٹھیک ہے, کیا آپ ایتھیکل پریکٹسز کا یہ مطلب ہے ورک پلیس میں یہ مین ہے کہ آپ کیا اپنے باس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, بھائی جی سوری یہ ایتھیکل نہیں ہے تمہارا, اور یہ HR کا کام ہے کہ وہ ان ایتھیکل بیہیویئرس کو لکھ دے کوڈ, تاکہ لوگوں کے لیے کھڑا ہونا آسان ہو جائے, باس کو کہنا آسان ہو جائے کہ نہیں سر دس از ریٹن ان آر ایتھیکل کوڈ آف ایتھکس اینڈ آئی کانٹ ڈو دیٹ. If we do that, you do it on your own. I will not do this. کیا آپ کے اندر اتنی یہ کھڑے ہونا, یہ that is basically ethics at workplace. Practitioners sometimes feel that they have to compromise on their principles because they feel under pressure from the business. اور یہ ایک ریالٹی ہے, بعض اوقات بزنسز کی وجہ سے they feel that they are under pressure کہ انہوں نے پرفارم کرنا ہے, انہوں نے اس جگہ کو بہتر سے بہتر بنانا ہے, انہوں نے بزنس لے کے آنا ہے, انہوں نے اپنی نوکری چلانی ہے, اپنا چولہا چلانا ہے, اپنی چیزیں چلانی, تو وہ پریشر میں آ جاتے ہیں. اب HR کا یہ کام ہے, اور ایز این انڈیویجول ہر کسی کا کام ہے ویسے, لیکن HR کا یہ خاص طور پہ کام ہے کہ وہ ان کو وہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کر دے, وہ گائیڈ لائنس پرووائڈ کر دے, وہ گریوینس کا اور وسل بلوئنگ کا نیٹ ورک پرووائڈ کر دے, جیسے ہم نے پچھلی سلائڈس میں بھی دیکھا, پچھلے پروگرامس میں بھی دیکھا, کہ تاکہ لوگ ان پہ پریکٹس کرتے ہوئے, ایتھیکل پریکٹس پہ کرتے ہوئے, ان کو کسی قسم کا کوئی فیئر نہ ہو کہ ان کی جاب چلی جائے گی, یا ان کی پرفارمنس اپریزل ہرٹ ہوگی, یا ان کا باس کے سامنے ان کا درجہ کم ہو جائے گا. سو اگر یہ کلچر قائم کیا جا سکتا ہے آرگنائزیشن میں, then everyone will be doing it. Then everyone will be doing it. Then they will not be under pressure from the business or from the bosses to not follow the ethical practices. So it is the role of the business owner, number one. Number two, with business owner, it is the role of the HR director, the head of HR, the chief HR officer, to instill that values and that practices in the organization through the code of ethics, not only by writing them but making them a practice within the organization, by bringing in an ethical program into the organization, so that everyone should follow that, and everyone should have a copy of that, and everyone should be able to refer to that ethical program or code of conduct, so that he could refer it whenever there is a pressure from the bosses or from the business, so that he as an individual could sustain a good career within the organization and within the industry, right? Then HR practices and ethics, practitioners and ethics کیسے کہتے ہیں. CIPD کی ایک 2015 کی رپورٹ تھی, اس ریسرچ تھی, اس میں فائنڈ کیا گیا کہ the HR practitioners want to make ethical decisions
دیر از آفن اے گیپ بٹوین دیئر ایمبیشن اینڈ ایکچوئل پریکٹس. تو ایچ آر کے لوگ چاہتے ہیں, ان کی ریسرچ ہے, چاہتے ہیں کہ وہ ایتھیکل پریکٹس کریں, لیکن جو ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ ایمبیشنز اور ریئلٹی کے درمیان فرق ہوتا ہے, تو ان کی زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ چاہتے تو ہیں کہ وہ یہ کام کریں, لیکن جو ریئلٹی ہے اس میں فرق آ جاتا ہے. اور وہ کیوں فرق آ جاتا ہے, اس میں کچھ تو ٹیکنیکل ایریاز ہیں کہ ان کا جو بزنس ہے اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے یا ان کا باس یہ کہہ رہا ہے, لیکن کچھ اس کے بعد ان کے انڈیویجول فیئرز آ جاتے ہیں سامنے, یا ان کا ڈر سامنے, ڈر فیئر ایک ہی بات ہوتی ہے, وہ آ جاتا ہے سامنے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے کیریئر کا یا تو فیئر آ جاتا ہے, یا اپنے گھر کے چولہے کا فیئر آ جاتا ہے, یا ان کو یہ فیئر آ جاتا ہے کہ یار آگے کیسے چلیں. تو یہ فیئر سارے ختم ہو سکتے ہیں اگر ایچ آر کے لوگ خود اتنے کمپیٹنس ہوں. اور جب ہم نے ایچ آر کی پروفیشنل پریکٹسز میں دیکھا تھا اور پروفیشنلزم کے جو آسپیکٹس ہیں اس کو دیکھا تھا, اگر اس کو اپنا لیں تو بہت حد تک یہ فیئرس کم ہو سکتے ہیں. تو وہ جو لیسن ہے ہمارا, آئی تھنک لیسن نمبر 3 اور 4 ہیں, جس میں ایچ آر کے پروفیشنل پریکٹسز اور جو جرنل پروفیشنلزم کے جو آسپیکٹس ہیں اس کے اوپر ہم نے بات کی, تو وہ اگر پورے کر لیں تو یہ فیئر کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں. اینڈ ادر CIPD سروے آف 2018 found that most HR professionals believe that their jobs provide them the opportunity to fully express themselves as professionals. So یہ ایک اچھی خبر بھی. However, nearly 3 in 10 feel that there is a conflict between their professional beliefs and what their organizations expect. تو ایسے بھی جگہیں ہیں, آف کورس ایسی آرگنائزیشنس ہیں, پاکستان میں تو بہت زیادہ ہیں, یہ انہوں نے پاکستان میں تو سروے نہیں کیا, لیکن جنرلی اگر ہم دیکھیں یہاں پہ میرا خیال ہے کچھ تھوڑا سا اگر یہ پرسنٹیج زیادہ بھی ہوگا کہ ایچ آر کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ یہ کام کریں, ان کو موقع بھی ملتا ہے کہ وہ پروفیشنل پریکٹسز اپنی چلائیں, اور بہت اسٹرانگ ایچ آر کے لوگ ہونا شروع ہو گئے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں. لیکن اس کے باوجود بہت ساری ایسی جگہ بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو ان سے آرگنائزیشن ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ کریں, اور جو ان کا پروفیشنل میکنزم ڈیمانڈ کر رہا ہے یا پروفیشنل پریکٹس ان سے ڈیمانڈ کرے, اس میں فرق ہوتا ہے. اور ظاہر ہے فرق ہوگا, یہ ایچ آر کا کام ہے کہ وہ اس فرق کو کم کریں اور آرگنائزیشنس کو وہ انڈرسٹینڈ کروائیں کہ واٹ آر دا پروفیشنل پریکٹسز. بیکاز جہاں تک میرا خیال ہے, میں خود ایچ آر کا پیپل پروفیشنل ہوں پچھلے 20-22 سالوں سے, جہاں تک میرا خیال ہے ایچ آر کے جو پروفیشنل پرنسپلز ہیں صحیح طریقے سے استعمال کیے جائیں, یہ انڈسٹری کے پروفیشنل پریکٹسز ہیں, یہ اچھے بزنس کے پروفیشنل پریکٹسز ہیں, یہ ہر جگہ لاگو ہو سکتے ہیں, ہر جگہ لاگو ہونے چاہیے. اور اگر ایچ آر والے یہ لاگو کر سکتے ہیں تو دین دے would be true HR professional. Developing a strong sense of purpose and identification with the people profession can equip practitioners with the courage to challenge unethical organizations. تو یہ جو میں بات کر رہا تھا یہ وہی لکھی ہوئی ہے کہ اگر پروفیشنل پریکٹسز کے ساتھ یا پروفیشنلزم, ایچ آر کے جو صحیح پروفیشنل پرنسپلز ہیں اور پروفیشنلزم کے جو آسپیکٹس ہیں ان کے ساتھ اگر ایچ آر والے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو لرن کر لیں, تب وہ چیلنج کر سکتے ہیں اینی ان ایتھیکل پریکٹسز ان دی آرگنائزیشن. چیلنج ضرور کر سکتے ہیں, کس حد تک وہ پورا کر پاتے ہیں دیٹ از بیسڈ آن دیئر ابیلٹی ٹو چیلنج اٹ اینڈ دیئر ابیلٹی ٹو انڈرسٹینڈ دا پروفیشنلزم اینڈ پروفیشنل پریکٹسز آف ایچ آر. کر ضرور سکتے ہیں, لیکن انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا ایچ آر کے پروفیشنل پریکٹسز کو. اب یہ آخر میں انٹیگریٹنگ آف ایتھکس ان ایچ آر سسٹمز, ہر سسٹم میں ایچ آر کے ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن میں ہونی چاہیے. اس میں ایتھکس کیا ہے کہ آپ میرٹ پہ بات کریں, جو آپ کے ہم نے لینزز پہ بات کی کہ فیئرنیس اور جسٹس ہونی چاہیے, آرگنائزیشن پالیٹکس کا خیال رکھیں کہ وہ نہ اس کو ہیمپر کرے. ریکروٹمنٹ اور سلیکشن میں میرٹ کو اور فیئرنیس کو اور جسٹس کو ملحوظ, جب آپ یہ رکھیں گے, بلیو می, جب آپ یہ رکھیں گے اچھے لوگ آٹومیٹکلی اوپر, اچھی آرگنائزیشن خود بخود بننا شروع ہو جائے گی. اگر آپ میرٹ کو اور اگر آپ ایک فون کال پہ کسی کو ہائر کر لیتے ہیں, پرائیویٹ آرگنائزیشنس میں اس کو نکالا بھی جا سکتا ہے, خراب بھی ہو جاتی ہیں آرگنائزیشنس, لیکن اگر وہ یہاں پہ اسٹینڈ کریں کہ نہیں دس از دی پریکٹس وچ وی ہیو ٹو فالو ان ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن, دین اٹ از گڈ چانس کہ وہ اچھے طریقے سے لوگوں لیں. ڈائیورسٹی انکلوژن لے کے آئیں, اس میں ایتھکس لے کے آئیں, سیکس کی بیسس پہ, ریس کی بیسس پہ, جینڈر کی بیسس پہ, ایج کی بیسس پہ, اپنے محلے کی بیسس پہ, اپنے ذاتی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کے بیسس پہ کریں گے تو وہ پھر ایتھیکل نہیں ہوگی آرگنائزیشن, اور وہ انٹیگریٹ نہیں کر پائے گی ود براڈر پرسپیکٹیو اینڈ پرپز آف دی آرگنائزیشن اینڈ پروفیٹیبلٹی. لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ایتھیکل پریکٹسز کو انٹیگریٹ کرنا ہے, دین پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے اندر ایتھیکل پریکٹسز, اینڈ دین ریوارڈز اینڈ بونسز اینڈ انسینٹیوز. کس طرح سے آپ ریوارڈس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں, بونسز کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں, انسینٹیوز کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں,
دیٹ از آل ایتھکس کی جو پریکٹسز ہیں اس کی انٹیگریشن ہے ان دی HR سسٹم. So whenever you are doing this, you would be very close to becoming an ethical organization. So this was our lesson number 9, and in which we have spoken about the culture, somehow about the culture, and about the integration of HR practices, role of HR into the ethical practice. So thank you very much, or if you have any comment, anything, so you can share it with us. Thank you very much. Khuda Hafiz.